अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत आज के भी इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। आलमी सतह के ऊपर हमने ये देखा है कि रूस और यूक्रेन का जो मसला है इसके अंदर काफ़ी शिद्दत आती जा रही है। काफ़ी हद तक इस मामले के अंदर पेचीदगी भी है क्योंकि रशिया ये ऐलान कर चुका है कि हमने सरहदी इलाकों में जो अफवाज भेजी थी हमने उनको वापस बुला लिया है। जबकि दूसरी जानिब अगर अमेरिका का मौक़िफ़ ये देखा जाए तो अमेरिका ये कहता हुआ नज़र आता है कि रूस का ये जो दावा है ये झूठा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मज़ीद जो नफरी है वो भिजवाई गई है सरहदी इलाकों में। ये मामला है क्या? रूस और यूक्रेन का जो मामला जो हम ये देख रहे हैं कि कुछ दिनों से काफ़ी मीडिया के अंदर इसका जिक्र किया जा रहा है, इसके ऊपर बातें की जा रही हैं। अगर 1991 में अगर हमें देखा जाए जिस तरह से सोवियत यूनियन का जो खात्मा हुआ, कम्युनिज़म का जो खात्मा हुआ, तो जिस तरह से ममालिक तकसीम हुए, टूटे, अलग हुए, जिस तरह से अगर मिसाल के तौर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश ये एक ही मुल्क समझे जाते थे माजी में, और फिर जिस तरह से ये तकसीम हुए, आज़ादियाँ मिली और जिस तरह से अलहदगा हुए, इसी तरह का ये मामला यहाँ भी लगता है। मगर अगर इसको कंपैरिजन किया जाए 100% रशिया यूक्रेन के मामले में तो शायद ये भी दुरुस्त नहीं होगा। कुछ पेचीदगियाँ दीगर भी हैं, यूक्रेन की तारीख़ एक अलग भी है, लेकिन बहरहाल ये जो तासुर है या ये जो बयानियाँ है ये किसी हद तक मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से सोवियत यूनियन के बाद तकसीम ये जो चीज़ें हुई तो रशिया और यूक्रेन अलग हुए। लेकिन तमाम तर जो मामला है उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर शिद्दत क्यों आती जा रही है। यूक्रेन ने जब रशिया से अलग होने के बाद ये मुतालबा किया, ये पॉलिसी उनकी ये रही कि हम अब यूरोपियन ममालिक की जानिब बढ़े, उनके साथ ताल्लुकात अपने करीब गिरे, मॉस्को के साथ ठीक है सलाम दुआ हम रखें, लेकिन अब अपने ज़्यादा जो कुर्बतें हैं वो बढ़ाएं हम मगरबी ममालिक में, और नेटो इसके अंदर, इस इत्तेहाद के अंदर हम शामिल हों। हमने देखा कि अगर रशिया के अगर आप बिल्कुल आप उसकी ज़मीन देखें, उसका ख़ित्ता देखें तो फ़िनलैंड भी उसके साथ है, बिल्कुल यूक्रेन भी साथ है। फ़िनलैंड के बारे में कहा जाता है गो कि वो नेटो का इत्तेहादी तो नहीं है, मगर यकीनी तौर पर बॉर्डर उसके साथ मिलता है रशिया के साथ, लेकिन अगर इत्तेहादी नहीं है नेटो का फ़िनलैंड, लेकिन ये भी कहा जाता है कि कंट्रीब्यूशन वो अपनी अदा करता है नेटो के हवाले से। इसी तरह यूक्रेन की जानिब से भी ये मुतालबा और ये बार बार पॉलिसी का इजहार किया जा रहा है कि हम नेटो में शामिल होना चाहते हैं। तो इसके ऊपर रशिया को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, रशिया का ये मौक़िफ़ भी है कि हमें घिरने की पॉलिसी जो है वो अपनाई जा रही है। इस तनाजुर में हमने देखा कि रशिया की जानिब से राबते भी किए गए हैं, फ्रांस के सदर के साथ भी किए गए हैं, फ़िनलैंड की क़यादत से भी मुलाकात की गई है, बरतानिया की क़यादत से भी बात की गई है कि हमें आप किसी न किसी तरह श्योरिटी दें कि यूक्रेन को नेटो के साथ जो है वो इत्तेहाद में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन गो के बिल्कुल बात जो है वो बिल्कुल तो साफ़ है कि नेटो के साथ जो इत्तेहाद है वो यूक्रेन को उसको शामिल किया भी जा सकता है, जिस तरह से अमेरिका की बिलखसूस पॉलिसी रही है रशिया के हवाले से। रशिया इस तनाजुर में क्या करेगा ये एक अहम नुक्ता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। गो के रशिया भी हाथ पर हाथ धरे रखे नहीं बैठेगा, इसके हवाले से भी बात करेंगे। ये भी कहा जाता है कि चीन इन तमाम सूरत हाल के ऊपर रशिया की बैक के ऊपर है और उसने हिमायत का भी ऐलान कर रखा है रशिया के। तो ये तमाम तर जो मामलात हैं ये कहाँ जाएंगे? अमेरिका ने ऐलान कर रखा है कि हम पाबंदियाँ भी लगा देंगे रशिया के ऊपर अगर रशिया ने कोई ऐसी बात की। तो फिर ये जो तमाम तर तनाजुर के अंदर आलमी सतह के ऊपर जिस तरह से पूरी दुनिया पहले ही कोविड के बाद महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उसके अंदर मज़ीद शिद्दत भी आ जाएगी। तो किस हद तक मज़ीद माशी तौर पर भी नुकसानदेह हो सकती है ये जंग अगर ये मामला उस नहज के ऊपर जाता है। इसके साथ हम बात करेंगे मिडल ईस्ट के ऊपर इस जंग के असरात क्या होंगे, क्योंकि लिबिया में और शाम में हम ये जानते हैं कि लिबिया के अंदर तो एयरबेस भी है रशिया की, और इसके साथ साथ शाम के अंदर अगर हम बात करें तो उसके फ़ौजी भी मौजूद हैं और अड्डा भी है। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं अगर जंग का रुख इख्तियार कर जाता है तमाम तर मामला, तो मिडल ईस्ट भी यकीनी तौर पर मुतासर हो सकता है। सऊदी अरब जिसके पहले भी दिफाई ताल्लुकात हैं रशिया के साथ, अमेरिका का बहुत बड़ा इत्तेहादी भी समझा जाता है। तो इस तनाज़े में वो कहाँ किस स्टेज के ऊपर खड़ा होगा उसके लिए भी दर्द सर ये बन जाएगा तमाम मामला। इसके ऊपर भी बात करेंगे और बिलखुसूस हम बात करेंगे अरब ममालिक में जिस तरह से बढ़ता हुआ इसराइल का असर रसूख है, इस हवाले से मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है वो मज़ीद कशीदा भी हो जाती है। ईरान इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार बरमला करता हुआ आया है, दीगर ममालिक भी इस हवाले से जो एंटी इसराइल समझे जाते हैं। तो बिलखुसूस अगर बात की जाए इस महाज के ऊपर तो फ्रंट लाइन ईरान है। किस हद तक ईरान के लिए ये काविशें की जा रही हैं या फिर वाक़ई जिस तरह से ये दावा है कि सिफारती ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं और गुर्बत के ख़ात्मे के लिए इक़दामात कर रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें और पेट्रोल की जो कीमतें हैं पाकिस्तान में भी बढ़ी हैं और हर जो तबका है वो मुतासिर हुआ है। इसकी साइंस क्या है? ये कहा जाता है आपके वफाकी वज़रा की जानिब से कि आलमी सतह के ऊपर बढ़ गई हैं, हमें भी बढ़ानी पड़ रही हैं। तो आलमी सतह के ऊपर क्या मैकेनिज़्म क्या होता है, हम इस हवाले से भी बात करेंगे। और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, तज्ज़ियाकार हैं इरशाद अहमद कलीमी साहब। सर सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम।
سر سب سے پہلے چونکہ آپ اس سے منسلک بھی رہے ہیں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے جب بھی ملک پاکستان کے اندر قیمتیں بڑھتی ہیں پیٹرول کی تو یہ کہا جاتا ہے کہ عالمی سطح کے اوپر بڑھی ہیں، یہ اس کا میکنزم ہمیں سمجھائیے گا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں 2-3 امور ہیں جی، سب سے پہلا امر تو نالائقی ہے. اچھا ہاں یعنی جو مینیجرز ہیں جی who are supposed to manage in advance وہ مینیج نہیں کرتے. دوسرا فیکٹر اس میں ڈالر کا ہے کہ ڈالر روپی پیرٹی کتنی ہے اور ڈالر کو گورنمنٹ نے کہاں فکس کیا ہوا ہے، فلوٹنگ پہ ہے یا پیک پہ ہے. تیسرے نمبر پر آتا ہے انٹرنیشنل پرائسز کیا ہیں. اب جیسے تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ تیل کی قیمتیں انٹرنیشنلی اتنا بڑھیں. 1973 میں اوپیک پر بڑھیں. پھر شاہ ایران کا جو کرائسس ہوا اس میں 5.4 ملین بیرل سے پروڈکشن آ گئی 1.4 پہ. پروڈکشن کم ہوئی، پرائس بڑھ گئی. اب جیسے ابھی آپ نے رشیا کا کہا، رشیا اور یوکرین کا، جی پورا یورپ ڈیپینڈنٹ ہے گیس پر روس کی اور آئل روس کا. سو مچ سو کہ امریکہ بھی تقریباً 7 لاکھ بیرل پر ڈے روس سے امپورٹ کرتا ہے. اس پورے تناظر میں ایک عام آدمی، کامن لے مین، وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ روس کی تیل اور گیس اگر لڑائی ہوتی ہے، میں سمپلسٹ ورڈز میں کہوں، جی اگر ہم ناٹو اور رشیا اور یوکرین کا فساد بڑھتا ہے تو پیٹرول کی قیمت اوپر جائے گی. یہ طے تھا. اور ابھی اس پر ہم بعد میں بات کریں گے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. اب یہاں پر ڈالر 170 روپے پلس کا ہے. صحیح. یہاں پر جتنی قیمت بڑھی ہے انڈیا میں اتنی قیمت اس لحاظ سے امپیکٹ یوں نہیں ہوا ہے کہ ان کا ڈالر جو ہے وہ 100 کے اندر کھڑا ہے. اچھا ٹھیک ہے، یعنی ڈالر ایک مین فیکٹر ہے. ڈالر مین فیکٹر ہے اور ان ایڈوانس جو ہم بائنگ کرتے ہیں وہ مین فیکٹر ہے. جو ہمارے پالیسی ساز ہیں وہ، اب اس کی ٹیکنیکل سائٹ پہ میں جانا نہیں چاہ رہا کہ فیوچر فورکاسٹنگ آپ کیا کر رہے ہیں، صحیح، فیوچر مارکیٹ میں کس طرح سے خریداری کر رہے ہیں، ڈالر کو کہاں پیک کیا ہے. اب جو بینگ این ایکس آئل مین جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ یوکرین اور روس والا مسئلہ بڑھتا ہے تو ڈالر ابھی 90 پلس پہ ہے، یہ 100 پلس پہ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ والا فیکٹر جو ہے ایک تو ڈالر کا ہے، عالمی سطح والا جو ہے، یہ بھی چیزیں پائی جاتی ہیں. ناظرین یہاں ایک وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو رشیا اور یوکرین کے معاملے کے اوپر تفصیلی ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ہم بات کریں گے رشیا اور یوکرین کا جو معاملہ ہے عالمی سطح کے اوپر کافی اس معاملے کے اوپر شدت آتی جا رہی ہے. گو کہ رشیا نے جس طرح سے پروگرام کے آغاز میں ہم نے کہا کہ رشیا نے کہا کہ سرحدی علاقوں سے اپنی فوجوں کو واپس بلا لیا، مگر امریکہ کہتا ہے یہ جو دعویٰ رشیا کی جانب سے کیا جا رہا ہے یہ جھوٹا ہے. کلیمی صاحب یہ بتائیے گا آپ کو یہ تمام تر معاملہ کس نہج پر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ رشیا نے واقعاً جس طرح سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم نے اپنی فوجیں واپس بلا لی ہیں، گو کہ وقت بھی آہستہ آہستہ لگے گا، لیکن دوسری جانب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، بیان دیا جا رہا ہے، یہ اس میں کچھ صداقت نہیں ہے؟ اس پر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، جیسے آپ نے پروگرام کے انٹرو میں کہا شروع میں، چائنا نے ابھی ایک بڑا کیٹیگریکل اسٹیٹمنٹ دیا ہے. صحیح ہے. اسی ایشو پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رشیا کیٹیگریکلی کہہ چکا ہے کہ ہم انویژن نہیں کرنا چاہ رہے. ٹھیک ہے. ہم نے یوکرین کی فوجوں کے ساتھ مشترکہ مشقیں کی ہیں، اب ہماری فورسز واپس جا رہی ہیں. لیکن اس میں ایک اور بات ہے کہ جو فوجیں واپس جا رہی ہیں رشیا کی، یہ وہ فورسز ہیں کہ جو ملٹری مشقوں میں انوالو تھیں. باقی ان کی ڈپلائمنٹ اپنی جگہ پر ہے. اچھا. ڈپلائمنٹ اپنی جگہ پر اس وجہ سے ہے کہ ناٹو نے جو فورسز ڈپلائی کی ہیں، امریکن سولجرز پہنچ چکے ہیں. اچھا ایک بات آپ کی اجازت سے کہ یوکرین ایک عجیب جگہ ہے. یہ پہلے بھی اس کے کچھ حصے پہ پولینڈ کا قبضہ رہا، بالکل، کچھ حصے پر آسٹریا کا قبضہ رہا. اچھا کمیونسٹ انقلاب سے پہلے اس پر زاروں کا قبضہ رہا. تو اب روسی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا انیکسیشن ہے.
تو یہ روسی سوچ ہے کہ وہ اس کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں. اچھا. اور یوکرین کا ایک حصہ جو کریمیا تھا اس کو 2014 میں رشیا پہلے انیکس کر چکا ہے. تو یہ رشین سائیکولوجی ہے کہ وہ اس کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی نہیں ہو سکتی جو مشرقی ایریا ہے یوکرین کا، وہاں جو بسنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم رشیا کے ساتھ مل جائیں؟ تقریباً ابھی وہاں پول ہوا ہے اور اس میں تقریباً 60% سے تھوڑے سے زیادہ لوگوں نے ناٹو کے ساتھ الائنس کا کہا ہے. 51 آئی تھنک. اچھا اس طرح کی کوئی چل کوئی 39 یا نیچے کوئی پرسنٹیج ہے وہ رشیا کے ساتھ چاہ رہے ہیں. اچھا رشیا کی جو سائیکولوجیکل انفلوئنس ہے ان کا کہ یہ ہمارا حصہ تھا، اسے ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. اب جو بائیڈن صاحب کیا چاہ رہے ہیں، چائنا نے اس سے پردہ اٹھایا ہے. اچھا. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ رشیا یورپ کا حصہ، یورپین یونین کی انرجی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے رشیا پہ. یعنی تقریباً 40% انرجی ریکوائرمنٹ رشیا سے پوری ہوتی ہے. اگر رشیا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے یا رشیا انویڈ کرتا ہے اور ناٹو فورسز ایکٹیویٹ ہوتی ہیں تو اس میں یورپ ڈیمیج ہوگا. چائنا کا یہ کہنا ہے کہ جب یورپین یونین ڈیمیج ہوگا تو جو انویسٹر ہے وہ امریکہ کا رخ کرے گا اور اس طرح سے امریکن اکانومی کو ایک سپورٹ ملے گی، ایک سہارا ملے گا جو ابھی خاصا ڈسٹرب ہے افغانستان یا دیگر وجوہات سے. اب اس وجہ سے ہوا کیا ہے، جیسے جو بائیڈن صاحب کا میں ایک مشہور جملہ آپ کو کوٹ کروں جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی کہا اس وار کے پس منظر میں کہ ڈیفینڈنگ ڈیموکریسی اینڈ لبرٹی اینڈ وی ہیو ٹو پے دا کاسٹ. کیونکہ ان کے ہاں بھی پیٹرول تقریباً 34 روپے مہنگا ہوا ہے اس پس منظر میں یوکرین کے. اب اس سے یہ لگتا ہے کہ جو بائیڈن صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے معاملہ آگے بڑھے سے مراد رشیا کسی طرح سے انویڈ کرے، اور رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انویڈ نہیں کرنا چاہ رہے. سو ان اے وے امریکہ بہادر یہ چاہ رہا ہے کہ معاملہ گرم ہو. معاملہ گرم ہونے سے یورپین یونین میں اکانومی کرمپل ہو، کریش ہو، فائنینشیل مارکیٹ بیٹھے، اسٹاک مارکیٹ بیٹھے، آئل پرائسز اوپر جائیں جس کی وجہ سے اکانومی فردر کولیپس ہو اور اس میں جو انویسٹر ہے وہ امریکہ کا رخ کرے، ڈائریکشن چینج کر لے اور امریکہ کی طرف بڑھ جائے. لیکن پھر اس تمام تر صورتحال کے اوپر چونکہ امریکہ اگر ایسی تھنکنگ رکھتا ہے، اپنے عزائم ایسے رکھتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے جو دیگر جو مغربی ممالک ہیں جو سفارتی کردار بھی اپنا ادا کر رہے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کہ کیا رشیا کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لی جائے، اور کیا وہ رشیا کے بیان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ آیا واقعی انہوں نے فوجیں واپس بلانی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں. امریکہ جو بیان کر رہا ہے اس میں کوئی صداقت نہیں. دیکھیے امریکہ اور برطانیہ ایک پیج پر ہیں. اچھا. اگر ہم یورپ کی بات کریں کیونکہ جو ڈپلائمنٹ وغیرہ ہے، آرمامنٹ کی ترسیل ہے، یہ برطانیہ کے ذریعے سے شروع ہوئی اور جرمنی، فرانس، بالخصوص جرمنی بہت ایکٹیو ہے کہ کسی طرح سے لڑائی نہ ہو. اس لیے کہ یورپین یونین کھیل کو سمجھ رہا ہے کہ اگر لڑائی ہوتی ہے تو اس میں نقصان نہ امریکہ کا ہے نہ رشیا کا ہے، نقصان مینلی یوکرین کا ہے اور یورپین یونین کا ہے. ان کے ہاں گورنمنٹس ٹاپل اپ ہو جائیں گی، ان کی معیشتیں بیٹھ جائیں گی، ان کے ہاں مہنگائی کا جو طوفان آئے گا اس کو یورپین یونین کھلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. فائنینشیل مارکیٹ، مانیٹری پالیسی، اسٹاک مارکیٹ، آئل پرائسز اور انفلیشن ان کا ڈبل ڈیجٹ سے اوپر چلا جائے گا. اس وجہ سے جرمنی اور فرانس بالخصوص یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے لڑائی نہ ہو اور معاملہ سیٹل ہو جائے. ایک تجارت کا فیکٹر ہے، ایک آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ بھی فیکٹر ہے کہ نیٹو کے ساتھ یوکرین کی جس طرح سے پالیسی رہی ہے کہ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیٹو کے ساتھ ہو جائے، اور رشیا کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ ہمارا جو اب کیمپ جو بن چکا ہے بظاہر چین کے ساتھ بن چکا ہے، تو امریکہ یہ پالیسی کر رہا ہے نیٹو کے ساتھ یوکرین کو بھی شامل کر لیا جائے، وہاں سے فن لینڈ بھی ہے تو گھیر لیا جائے کیمپ. تو رشیا خود کو ایک کیپسول کے اندر دیکھ رہا ہے جس سے وہ نہیں وہ شکل اختیار کرنا چاہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ نیٹو کا اتحاد یہاں پر نہ ہو. روس کو ہمیشہ سے بوتل کا جن سمجھا جاتا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس بوتل کے جن کو بوتل میں رکھا جائے. اچھا. اور اسی وجہ سے جو انسرکلمنٹ آف رشیا ہے وہ کی جا رہی ہے چونکہ رشیا یورپ کا حصہ ہے. جیسے ابھی بات ہوئی کہ 40% انرجی اور اس وقت انڈسٹری اور معیشت اور عام آدمی انرجی پر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ سب رشیا سے. سو اگر رشیا کو گھیرنے کی پالیسی اپنائی جاتی ہے فن لینڈ سے
اور یوکرین کے ذریعے. سو ظاہر ہے رشیا بوتل سے باہر آنا چاہے گا اور اس کے لیے پھر وہ انویڈ بھی کرے گا, ناٹو کو ریزسٹ بھی کرے گا, امریکہ کو بھی ریزسٹ کرے گا. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس میں چپڑی اور دو امریکہ کی ہیں, اس لیے کہ نہ اسے لڑائی میں کودنا پڑے گا. اس کے صرف 3,000 فوجی موو ہوئے ہیں, صرف 3,000. رشیا نے 1,00,000 موو کیے ہیں. اگر یورپ بیٹھتا ہے, اگر لڑائی ہوئی تو سب زیادہ نقصان یورپ کا ہے, وہ بیٹھے گا. یورپین اکانومی کرمپل ہوگی, لوگ چیخیں گے, پولیٹیکل ہیو اینڈ کرائی ہوگا اور انویسٹر بھاگے گا, ٹریڈ امبیلنس ہوگی. اس سب میں امریکہ اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. دیگر بھی موضوعات کے اوپر بات کریں گے کہ یہ جو رشیا اور یوکرین کا جو معاملہ ہے مڈل ایسٹ کو کس طرح متاثر کرتا ہے, اس نقطے کے اوپر بھی بات کریں گے. مگر ناظرین وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید بات کریں گے, اور ہم بات کر رہے ہیں رشیا اور یوکرین کے معاملے کے اوپر, کس طرح سے یہ جو تمام جو معاملہ ہے مڈل ایسٹ کو متاثر کرتا ہے. اس نقطے کے اوپر ہم بات کریں گے. کلیمی صاحب یہ بتائیے گا کہ رشیا اور یوکرین کے معاملے, جس طرح ہم نے بریک میں جانے سے پہلے بھی گفتگو کی ہے اس معاملے کے اوپر, مڈل ایسٹ کو کس حد تک یہ متاثر کر سکتا ہے. سعودی عرب جو کہ اوپیک کے معاملے کے اوپر اجارہ داری اپنے قائم تو کیے ہوئے ہے, لیکن رشیا کے اوپر انحصار یقینی طور پر اس نے سب سے زیادہ کیا ہوا ہے. تو اس معاملے کے اوپر ایسے اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے, امریکہ کے ساتھ تعلقات مثالی ہیں, رشیا کے ساتھ دفاعی تعلقات بھی ہیں, درد سر نہیں بن جائے گا سعودی عرب کے لیے بھی اور دیگر مڈل ایسٹ کے لیے بھی؟ سعودی عرب کے لیے اور بالخصوص مڈل ایسٹ بائی اینڈ لارج, سعودی عرب کے لیے یہ ڈچ اینڈ ڈیول کا مسئلہ ہوگا کہ وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو یا روس کے ساتھ اپنے معاہدات کو دیکھے. لیکن اس میں اگر سعودی عقل مندی سے چلے اور لڑائی ہوتی ہے تو سعودی اکانومی اسٹیبلائز ہوگی مزید. اچھا, اس طرح سے کہ جو پروڈکشن کم ہوگی آئل کی, اس کو سعودی عرب اپنی پروڈکشن بڑھائے گا. ابھی جو اس کی پروڈکشن کم کروائی گئی ہے, جس کی وجہ سے سعودی تھوڑا سا کرنچ میں آئے تھے, سو اگر یہ لڑائی ہوتی ہے اور آئل کرنچ ہوتا ہے اور آئل 100 سے اوپر جاتا ہے, جس کی اسپیکولیشن ہے کہ ابھی آئل 92, 93, 95 پہ کھڑا ہے ڈالر پر بیرل پہ, اور اگر لڑائی ہوتی ہے تو پروڈکشن کون بڑھائے گا؟ یہی عرب ممالک بڑھائیں گے یا کچھ افریقن ممالک کے نائجیریا وغیرہ بڑھائیں گے. تو سعودی عرب اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے گا. ڈپلومیٹک تو وہ ڈچ اینڈ ڈیول کے درمیان کھڑا ہوگا کہ امریکہ کو سپورٹ کرے, مورل سپورٹ دے, ڈپلومیٹک سپورٹ دے, یا رشیا کے ساتھ اپنے معاہدوں کو بچائے اور مورل سپورٹ وہاں دے. تو میرا خیال ہے کہ سعودی عرب اپنی پالیسی کو نیوٹرل رکھے گا, تاکہ وہ اگر بیرل اوپر جاتا ہے, جو کہ جائے گا, بیرل 100 نہیں کراس کرے گا, 100 سے اوپر 110 تک جائے گا, جو میری ذاتی, چونکہ میں آئل سے ریلیٹ رہا ہوں, $110 تک جائے گا اگر لڑائی ہو جاتی ہے. $110 پہ جانے میں جو آپ کے ہاں صورتحال ہوگی وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. یہاں پر تو کہہ رہے ہیں 6 مہینے بعد مہنگائی کم ہو جائے گی, آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑھ جائے گا اگر لڑائی ہوتی ہے. اگر یوکرین میں رشیا انویڈ کرتا ہے تو آئل 110 کے آس پاس جائے گا. اچھا, اور اگر نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے بیرل نیچے آئے. لڑائی نہیں ہوتی ہے تو تیل سستا ہوگا, جیسا کہ اسٹیٹمنٹ کے بعد آیا بھی ہے, 95 سے 93 پر آ گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ 90 کے اندر واپس آئے گا. اچھا, لیکن گلف کے مزے ہو جائیں گے, سعودی عرب کے مزے ہو جائیں گے اگر لڑائی ہوتی ہے, اس لیے کہ انہیں پروڈکشن بڑھانا پڑے گی. انکریز پروڈکشن آن انکریز پرائس, تو ان کے دونوں طرف سے مزے ہوں گے. جبکہ یہ ناٹو الائی نہیں ہے, انہیں فوجیں نہیں بھیجنی ہوں گی, انہیں آرمامنٹ اپلائی نہیں کرنا ہوگا, ان کا سولجر پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا, انہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پر ڈیسیجن لینا ہوگا, اور تیل کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے ہوں گے. لیبیا, سیریا اور ایران, کیونکہ لیبیا کے اندر تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایئر بیس بھی ہے رشیا کی, اور سیریا میں فورسز بھی ہیں اور اڈے بھی ہیں. ایران جس کے یقینی طور پر کافی بیانات اور معاہدے رشیا کے ساتھ ایک تعلقات جو ہیں وہ قریب آئے ہیں کافی حد تک. یہ 3 ممالک بالخصوص اگر بات کریں لیبیا کی اور سیریا کی, ان میں تو حالات پہلے بھی کشیدہ ہیں. اس تناؤ کے بعد مزید اس کے اندر کتنی شدت آ جائے گی, اور ایران کو آپ کس پوزیشن میں دیکھتے ہیں, عملی طور پہ بھی یا بیانات کی حد تک ہی آپ دیکھیں گے؟ دیکھیے, ایران کو اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو ایران ایک پریکٹیکل ملک ہے, وہ عملیت پسند لوگ ہیں. ایک بات.
دوسری بات، ایران کا بہت طویل عرصے سے روس کے ساتھ تعلقات کا ایک پس منظر ہے، صحیح ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات کا بھی ایک پس منظر ہے۔ امام خمینی کے دور سے مرکبر امریکہ، شیطان بزرگ امریکہ وہ چلا آ رہا ہے۔ سو ڈپلومیٹیکلی وہ امریکہ سے پہلے ہی قریب نہیں ہے، امریکہ ان پہ سینکشنز کی بھی بات کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ روس سے ان کے پرانے تعلقات ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر رشین انویژن ہوتی ہے، جس کے چانسز کم ہوتے جا رہے ہیں، سو ایران رشیا کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، اور سیریا کے پرانے تعلقات ہیں، یو ایس ایس آر کے دور سے، عراق کے پرانے تعلقات ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ سینئر تجزیہ کار اور سابق بیوروکریٹ ارشاد احمد کلیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔